जाद मंसूर साहब से पूछेंगे उनको क्या खतरा है और क्यों इतना वो डर महसूस कर रहे हैं, जबकि मैंने कैटेगोरिकली पब्लिकली कहा है कि वो आओ भाई, विल गिव यू सिक्योरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इज रिस्पॉन्सिबल। ISI किसी को सिक्योरिटी नहीं दे सकती, इसलिए कि ISI इज एन इंटेलिजेंस एजेंसी, इट्स नॉट ए सिक्योरिटी एजेंसी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरिया इदरीस। था जिसका इंतजार वो शाहकार आखिरकार पाकिस्तान आ रहा है। मंसूर एजाज आखिरकार पाकिस्तान आ ही रहे हैं, मगर उनके पाकिस्तान आने पर कौन कौन परेशान है, यही सवाल उठाएंगे। वेलकम टू न्यूज़ स्पीड। पाकिस्तान में इक़्तिदार के ऐवानों के दरो दीवार हिला देने वाले, पाकिस्तान की ठहरी हुई सियासत में एक हलचल मचा देने वाले, बेशुमार लोगों की रातों की नींदें उड़ा देने वाले मंसूर एजाज आखिरकार पाकिस्तान आ रहे हैं और उनका दावा है कि वो यहाँ पहुंचकर कुछ ऐसे इंकशाफात करेंगे जिससे हुकूमत को फरार का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। इससे पहले जो इंकशाफात वो कर चुके हैं उसकी वजह से पाकिस्तान में एक भूचाल आ गया था नाजरीन, जिसे आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। और उनकी बातों को फौजी क़यादत ने इस हद तक संजीदा लिया कि बावजूद इसके कि मंसूर एजाज माजी में पाकिस्तानी फौज और ISI के खिलाफ बैनुल अक़वामी अखबारात में कई मज़ामीन लिख चुके थे, DG ISI जनरल शुजा पाशा खुद लंदन जाकर मंसूर एजाज से ना सिर्फ मिले बल्कि उनसे तमाम मेमों के मुतालिक शवाहिद भी हासिल किए, क्योंकि ये मामला इतना ही संजीदा था। और अब वही मंसूर एजाज खुद मेमो कमीशन के सामने पेश होने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत जो कि पहले ही NRO और तौहीन अदालत केस की शक्ल में बहरानों का शिकार है, क्या वो मेमो स्कैंडल में मंसूर एजाज के नए इंकशाफात की ताब ला सकेगी? मंसूर एजाज का दावा है कि उन्हें पाकिस्तान आने से रोकने के लिए धमकियां दी जा रही और उन्हें हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सिक्योरिटी पर कोई एतबार भी नहीं है। उन्हें ISI की जानिब से सिक्योरिटी फराहम की जाए, इस पर हमारे वजीर दाखिला रहमान मलिक ने क्या कहा, जरा वो देखिए। ISI किसी को सिक्योरिटी नहीं दे सकती, इसलिए कि ISI इज एन इंटेलिजेंस एजेंसी, इट्स नॉट ए सिक्योरिटी एजेंसी। और जहाँ तक तल्लक है कमीशन के हुक्म का, बिल्कुल हम बजा ला रहे हैं। ओवरऑल सिक्योरिटी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो नेचुरली जो मैं समझता हूँ कि सेक्रेटरी इंटीरियर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज सिक्योरिटी। और जबकि हमारे पास रेंजर्स भी है, FC भी है, पुलिस भी है, खतरा तो भाई ये उनको जाद मंसूर साहब से पूछेंगे उनको क्या खतरा है और क्यों इतना वो डर महसूस कर रहे हैं, जबकि मैंने कैटेगोरिकली पब्लिकली कहा है कि वो आओ भाई, विल गिव यू सिक्योरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इज रिस्पॉन्सिबल। असल में खतरा क्या है इस पे हम बात करेंगे, मगर आखिर हमारी मुंतखब जमहूरी हुकूमत को मंसूर एजाज से किस बात का खतरा है, जो पहले उनको वीजा देने में टाल मटोल करती रही और अब मंसूर एजाज का नाम ECL में डालने की धमकियां भी दी जा रही हैं। आखिर हुकूमत मंसूर एजाज के मेमो कमीशन के सामने पेश होने से खौफजदा क्यों है? मंसूर एजाज को पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती ने भी तलब कर रखा है, मगर उन्होंने कहा है कि वो पार्लिमानी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे, जबकि उनके वकील अकरम शेख ने कहा है कि मंसूर एजाज पार्लिमानी कमेटी के सामने पेश होने के पाबंद नहीं है। उनका कहना है कि मंसूर एजाज को सिक्योरिटी के लिए वादे के मुताबिक एक बटालियन फौज दी जाए। उन्होंने कहा कि मंसूर एजाज के पास मौजूद निहायत अहम डेटा छीनने की कोशिश की जा सकती है, मगर हुसैन हक्कानी के वकील जाहिद बुखारी ने कहा है कि मंसूर एजाज कोई शहजादा है जो उसकी सिक्योरिटी के लिए एक बटालियन फौज का मुतालबा किया जा रहा है। जबकि मेमो स्कैंडल के दूसरे अहम किरदार हुसैन हक्कानी भी चुप नहीं रहे। उन्होंने अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल को आज एक इंटरव्यू दिया है, इंतहाई इंटरेस्टिंग इंटरव्यू नाज़रीन, जिसमें पाकिस्तान के बारे में बड़े अहम इंकशाफात किए गए हैं। हुसैन हक्कानी साहब फरमाते हैं कि पाकिस्तान में कुछ कुव्वतें हमें खौफ में जिंदा रखना चाहती हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश ज्यादा देर तक कामयाब नहीं रह सकती। हुसैन हक्कानी ने खबरदार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में
فورسز ہمیں اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے خوف میں زندہ رکھنا چاہتی ہیں، لیکن بالکل اسی طرح جیسے سوویت یونین KGB اور مشرقی جرمنی کی اسٹیسی اپنے لوگوں کو دبانے میں کامیاب نہیں ہوئی، اسی طرح پاکستان میں بھی یہ فورسز طویل عرصے تک کامیاب نہیں ہوں گی۔ انٹرویو میں حسین حقانی نے میمو گیٹ سکینڈل کے تمام الزامات کی تردید کی اور کہا کہ انہوں نے میمو تحریر نہیں کیا ہے۔ بدنام زمانہ KGB اور اسٹیسی جیسی خفیہ ایجنسیز کی مثال پاکستانی ایجنسیز سے دینے والے حسین حقانی اس نئی کہانی میں اب کیا انجام فورسی کرے ہیں، کیونکہ اس کہانی کے دونوں مرکزی کردار منصور اعجاز اور حسین حقانی کا ماضی انتہائی متنازع رہا ہے اور یہ دونوں ماضی میں ایک دوسرے کے دوست بھی رہے ہیں، مگر آج ماضی کے یہ دوست ایک دوسرے کے دشمن بن کر آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ ان کی اس دشمنی کا خمیازہ پوری قوم میمو سکینڈل کی شکل میں بھگت رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ناظرین کہ منصور اعجاز پاکستان آ کر میمو کمیشن کو مزید کون سے ثبوت دیں گے اور کیا نئے انکشافات کریں گے جن سے بقول ان کے حکومت کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ کیا حکومت سپریم کورٹ میں NRO اور توہین عدالت کیس کے بعد میمو سکینڈل سے اٹھنے والے طوفان کا مقابلہ کر پائے گی؟ انتہائی اہم سوالات جن کے جوابات ہم جاننا چاہیں گے، اس کے لیے ایک انتہائی انٹرسٹنگ پینل میرے ساتھ موجود ہے۔ ہمیں جوائن کریں گے خرم دستگیر صاحب، لیڈر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، ہمیں جوائن کریں گے ہارون رشید صاحب، سینئر اینالسٹ، حافظ سلمان بٹ صاحب، لیڈر جماعت اسلامی، اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ شمیلہ فاروقی صاحبہ، لیڈر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ مگر ایک وقفہ لیں گے، اس کے بعد ہم جاننا چاہیں گے کہ منصور اعجاز اور حسین حقانی جو کہ امریکہ میں تھے، اس کے بعد جو سکینڈل بنا، اب جب وہ دونوں پاکستان میں موجود ہوں گے تو ہوگا کیا؟ کیپ واچنگ نیوز بیٹ۔ ویلکم بیک۔ حسین حقانی صاحب نے انٹرویو دیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں فورسز ہمیں اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے خوف میں زندہ رکھنا چاہتی ہیں، لیکن بالکل اس طرح جیسے سوویت یونین کی KGB اور مشرقی جرمنی کی اسٹیسی کامیاب نہیں ہوئی تھی، یہ طاقتیں بھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ حسین حقانی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جب صدر صاحب پاکستان سے علاج کی غرض سے باہر گئے تو انہی قوتوں اور کچھ اور لوگوں کی خواہشوں کی بنا پر پھیلائی گئی مس انفارمیشن نے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان میں ایک نفسیاتی جنگ شروع کر دی گئی اور ان کے ملک سے فرار کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی ان کی بیماری کو۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کی نفسیاتی جنگوں میں اعصاب پر قابو رکھا جائے تو کچھ نہیں ہوتا، تو پھر کیا آگے بھی کچھ نہیں ہوگا؟ ہارون رشید صاحب، ویری وارم ویلکم ٹو یو۔ حسین حقانی صاحب، جن طاقتوں کا ذکر کریں یہ کون سی طاقتیں ہیں؟ یہ تو واضح ہے، فوج کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور تو کوئی دوسری طاقت نہیں ہے۔ تو پھر جو میمو لکھا گیا جس کا ان کے اوپر الزام ہے اس میں بھی اسی قسم کی باتیں لکھی گئی ہیں، اسی قسم کے خیالات ہیں، تو یہ تو کیس ان کا کمزور نہیں ہو جاتا اس قسم کے انٹرویوز دے کر؟ نہیں، یہ ڈیفرنٹ ہے۔ یہ تو دیکھیے نا، وہ تو بہت سیریس ایلیگیشن ہے، اگر ثابت ہو جائے عدالت میں تو وہ تو بہت سنگین معاملہ ہے، اس میں ایٹمی پروگرام کا تعلق ہے اور فوج کو کنٹرول کرنے کی بات ہے، اس کی تو بے پناہ امپلیکیشنز ہیں۔ یہ تو ایک مبالغہ آرائی ہے ویسٹ کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے۔ دیکھیے پاکستان میں آپ ہر روز ایجنسیوں کے خلاف گفتگو کرتی ہیں، بہت سے لوگ کرتے ہیں، ملٹری لیڈرشپ کے خلاف کرتے ہیں، یہاں تک پاکستان میں کہا جاتا ہے، چھپتا ہے، لکھا گیا ہے، بعض بڑے معروف لوگوں نے کہا یا ملک بچا لو یا بچا لو، یعنی کوئی سنگین سے سنگین الزام ایسا نہیں ہے جو لگتا نہ ہو، لیکن وہ لوگ آپ کے سامنے خیر و عافیت سے رہتے ہیں، امریکہ کی حمایت کرتے ہیں، انڈیا میں گھومتے پھرتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو کابل، دبئی اور دہلی اور لندن اور نیو یارک میں پیسے وصول فرماتے ہیں، امریکہ کی تائید کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ وہ جو امریکی جس نے 2 پاکستانی شہریوں کو قتل کر دیا تھا اس کا دفاع کرتا رہے۔ پاکستان جرمنی کے نہ کوئی یہاں جرمنی جیسا گھسٹاپو ہے، نہ کوئی اور جو انہوں نے مثال دی اس پہ صادق آتی ہے۔ ایجنسیوں نے غلطیاں کی ہیں، زیادتیاں کی ہیں، بہت سے یعنی اب بھی ان پہ اعتراضات ہو سکتے ہیں، اور ماضی میں فوج نے حکومتوں پہ قبضے کیے ہیں جو ایک جرم ہے جس کو جو قابل معافی نہیں ہے، لیکن اس کو تشبیہ دینے تو امریکہ کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ہے۔ پھر ان کا موصوف کا کردار آپ کو پتہ ہے ہمیشہ یہ رہا ہے۔ آج میں نے آپ سے کتاب کا ذکر کیا تھا، جہان حیرت کا IG ہوتے تھے چودھری سردار محمد، ان کی کتاب ہے جس میں وہ تفصیل سے انہوں نے لکھا کیسے محترمہ کی اور محترمہ نصرت بھٹو کی 88 کے الیکشن کمپین میں تصویریں انہوں نے معیوب جو ہیں بانٹی، اس پہ سیکرٹری اطلاع ڈاکٹر صفدر محمود نے احتجاج کیا، نواز شریف مکر گیا، مگر چودھری صاحب نے لکھا ہے کہ وہ ان کے علم میں تھا،
وہ سیل جن لوگوں جرنلسٹوں پر مبنی بنایا گیا تھا آج بھی وہ زندہ سلامت ہے، اس میں ایک حسین حقانی بھی تھے. تو یہ مبالغہ آرائی ہے. باقی یہ ہے کہ جب فوج کی جو غلطیاں وہ فوج کی غلطیاں اور جو سیاستدانوں کی غلطیاں وہ سیاستدانوں کی غلطیاں. جو فوج کی غلطیاں وہ فوج کی غلطیاں، جو سیاستدانوں کی غلطیاں وہ سیاستدانوں کی غلطیاں ہیں. مگر شمیلہ فاروقی صاحبہ ایز این ایمبیسڈر آپ کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. وہ باتیں جو ہم اپنے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے یا اپنے ٹاک شوز میں باتیں کرتے ہیں، کیا وہی باتیں بیرون ملک کہی جا سکتی ہیں اپنی ہی فوج کے یا اپنے ہی اداروں کے خلاف؟ فریہ دیکھیں، پہلے تو ہم اس بات کا تعین کریں نا کہ کس نے فوج کے بارے میں کیا کیا باتیں کہی ہیں. آپ کے اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے تجزیہ کار انڈیپینڈنٹ اینالسٹ. اچھا ٹھیک ہے، آپ کا خیال ہے کہ فوج کے خلاف نہیں ہے تو وہ کون سی فورسز ہیں مجھے بتا دیں ذرا. دیکھیے اگر کوئی یہ شخص کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں ایسی بھی قوتیں موجود ہیں جو موجودہ حکومت کے خلاف اس کوشش میں ہیں کہ اسے ڈیریل کریں، تو آپ نے یہ ہارون رشید صاحب کے کہنے پہ مان لیں کہ جی ان کا انفرنس تھا فوج کی طرف. اس ملک میں غیر جمہوری قوتیں تو موجود ہیں نا، یہ صرف پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ڈیریل کرنے کے لیے تو صرف نہیں ہوتی ہیں. یہ ماضی میں نواز شریف صاحب کی بھی جمہوری حکومتوں کو ڈیریل کیا گیا. آپ کے سامنے اب میرے یا کسی اور کے کہنے سے یا ڈینائی کرنے سے فرق تو نہیں پڑے گا. یہ فورسز ہیں ہر اداروں میں ہیں. جنرل بات نہیں کر رہے حسین حقانی صاحب اس موجودہ میں ایک بات یہاں پر کرنا چاہتی ہوں فریہ. دیکھیے اس ملک میں ماضی میں موجودہ طاقتوں کی بات کریں شمیلہ فاروقی صاحبہ. دیکھیے اس ملک میں ماضی میں بھی مارشل لاء لگا، اس کا سیاستدانوں نے بھی ساتھ دیا اور ان کا جج صاحبان نے بھی ساتھ دیا جنہوں نے اس ملٹری کو اس کو ویلیڈیٹ کیا بائی دی ججمنٹ. میڈم انہوں نے دوسرے ممالک کی فوجی ایجنسیز کی مثال دے کے کوئی ابہام نہیں چھوڑا. اٹس کرسٹل کلیئر وہ کس کی بات کر رہے ہیں. نہیں، اگر آپ یہاں پر حسین حقانی صاحب کی کیریکٹر اسیسینیشن یا ان کے کردار کے بارے میں بات کرنا کیسے کری انہیں ذرا بتائیں مجھے ایک بات بتائیے اس وقت جو زیر گفتگو جو بات ہے باتیں سن کے میرے کان پک چکے ہیں، سن کے ہمارے بھی کان پک چکے ہیں، کیونکہ نہ جانے منصور اعجاز کوئی ایسی معتبر شخصیت ہو گئی ہیں کہ نہ جانے کہ اس کے بارے میں تو نہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہے، نہ ان کے کیریکٹر کے بارے میں، نہ ان کے ماضی کے بارے میں. منصور اعجاز نے جو آپ کی ملکی ISI کے بارے میں جو باتیں کری ہیں، کیا ہم اس کو زیر گفتگو لا سکتے ہیں؟ ادارے کو انٹرویو دیکھ کر آپ کی ایجنسی کے خلاف بات کر رہے ہیں یا آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ میں تو آپ سے سوال کر رہی ہوں اس ملک کی کیریکٹر اسیسینیشن کیسی ہے؟ میں تو یہ نہیں کہوں گی کہ وہ اس ملک کی فوج کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہمارے ملک کی فوج بڑی معتبر ہے ہاں، لیکن اسی فوج کے اندر ایسے بھی ملٹری کے جنرلز رہے ہیں جنہوں نے جمہوری حکومتوں کو ڈیریل کیا. یہ تو حقیقت ہے نا. 4 جنرلز ایسے اس ملک میں آپ کے ڈکٹیٹرز آئے. بالکل حقیقت ہے، میں اس حقیقت سے ڈینائی کر ہی نہیں رہی ہوں. ہارون رشید صاحب نے بھی نہیں کیا، وہ تو ماضی کی بات ہے، آج کی بات کر رہے ہیں ہم تو. بالکل آپ آج کی بھی بات کریں. دیکھیں ان کے ذہن میں اور ان کے نظریے میں ایسے لوگ ہوں گے، ایسے شخصیات ہوں گی جو وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت اور پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں. یہ کوئی ان کے خلاف بات کریں. حسین حقانی صاحب کے، منصور اعجاز صاحب کے بھی آتے ہیں بیک گراؤنڈ کے اوپر، لیکن خرم دستگیر صاحب مجھے بتائے گا جن حسین حقانی صاحب کے بارے میں ابھی بات ہو رہی ہے. منصور اعجاز ماشاءاللہ منصور اعجاز آ رہے ہیں اور ان کو ایک بیٹالین چاہیے ان کی اپنی سیکیورٹی کے لیے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کو پریزیڈنسی میں گارڈ آف آنر دیا جائے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، اور یہ بڑی مزاحیہ بات ہے کہ جی ان کے وکیل چٹھی لکھتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کو کہ جی کہ وہ سیکیورٹی پرووائڈ کریں. انہی چیف آف آرمی اسٹاف کو چٹھی لکھ رہے ہیں نا جن کے بارے میں منصور اعجاز نے کہا ہے کہ ISI روگ ایجنسی ہے، جنہوں نے کہا ہے کہ یہ اس فوج کو برا بھلا کہا ہے. آج اس منصور اعجاز کی آمد کے لیے اگر وہ ان کو سیکیورٹی چاہیے تو گورنمنٹ کی حیثیت سے آپ لوگوں کا کام ہے ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا. آپ کو تو ان کو سرانکوں پہ رکھنا چاہیے کہ بھائی ہاں جی دیں گے ان کو سیکیورٹی. اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ سیکیورٹی کون نہیں دے رہا؟ جتنی سیکیورٹی ان کو چاہیے ان اعلیٰ حضرات کو پرووائڈ کر دی جائے گی. اب انٹیریئر منسٹر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اب نہ جانے ان کو کون سی سیکیورٹی ملے، کون سا بیٹالین چاہیے، کون سا بریگیڈ چاہیے جو ان کی حاضری میں کھڑا ہو. یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے. پچھلے میں کوئی 15 دن سے سن رہی ہوں کہ سیکیورٹی ہوگی تو آئیں گے، نہیں ہوگی تو نہیں آئیں گے. اور ہم نے ویزا ڈینائی نہیں کیا. وہ ویزا لینے کہیں گئے نہیں تھے. جس دن گئے اسی دن ان کو ویزا جو ہے وہ ایشو کر دیا گیا ہے. یہ تو کوئی جس دن گئے ان کو ویزا بھی ایشو کر دیا گیا ہے، ساتھ ہی وربل وارننگز بھی بڑی دیتے گئے ہیں. خود گورنمنٹ کے حلقے آگے کہتے رہے فلانا کیس کھولیں گے، یہ کیس کھولیں گے، یہ سوال پوچھیں گے.
یہ بھی سب کچھ ہوا یہاں پر. لیکن سوال تو پوچھیں گے نا, جب منصور اعجاز آئے گا تو اس سے سوال تو پوچھے جائیں گے, ہر کوئی پوچھے گا. پارلیمنٹری کمیٹی وہ سامنے جانا ہی نہیں چاہتے, جوڈیشل کمیشن آپ ان کو روک سکتی ہیں, وہ نہ جانے کیا کیا سوال پوچھیں گے. حسین حقانی پارلیمانی کمیٹی کی شمیلہ صاحب مجھے ان سے سوال کرنے دیں.